अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम नई होने वाली मदर्स को फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी को बहुत इजी से कैरी ऑन कर सकें, उसको टेक कर सकें और इनको कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब तक हम इस सिलसिले की 19 वीडियोस बना चुके हैं जो मतलब 19 वीक्स के मतलब हैं। और अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि हमल के 20वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। लेट्स स्टार्ट विद द फीलिंग्स, यानी कि इस वीक में प्रेग्नेंट औरत क्या क्या महसूस करती है। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो है वो है मतलब कि हाइट ऑफ एनर्जी, यानी कि नौसिया वगैरह नहीं होने की वजह से और वॉमिट ना होने की वजह से वो अपने अंदर एक तवानाई महसूस करती है जो कि इंक्रीज सेक्स ड्राइव भी बढ़ाती है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है इस स्टेज में। और नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि छोटे छोटे सांस आना, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि लंग्स का सुप्रेस होने की वजह से वाया कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस छोटे आते हैं। नेक्स्ट है वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि रतूबत का अखराज। तो ये भी एक प्रेगनेंसी का साइड इफ़ेक्ट है। पिछली वीडियो में मुझसे कुछ फीमेल्स ने पूछा था, तो मैं बताती चलूँ अभी तक ये एक साइड इफ़ेक्ट आपके साथ चल रहा है। नेक्स्ट है हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन, यानी कि सीने में जलन या बदहज़मी। तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम के स्लो होने की वजह से प्रॉब्लम पेश आती है। कॉन्स्टिपेशन भी इसी सिलसिले में पेश आती है। इसके लिए आपको फाइब्रस फ्रूट या वेजिटेबल्स खाएं और ज़्यादा मिकदार में पानी पिएं, तो आपको इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा। नेज़ल और गम्स ब्लीडिंग, यानी कि नाक या मसूड़ों से खून आना, तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि ब्लड का प्रेशर बढ़ने की वजह से नेज़ल और गम्स की जो कुछ वेसल्स हैं वो लीक कर जाती हैं। आशियाटिका भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूट्रस के पीछे नीचे से एक वेन जो टांगों में जाती है वो सुप्रेस हो जाती है, जिससे टांग में खिंचाव और दर्द होता है और टांग में वजन नहीं पड़ता। इसके अलावा लेग क्रैम्प्स, यानी टांगों में खिंचाव, ये पानी की कमी की वजह से भी हो सकता है और मसल की स्ट्रेच होने की वजह से भी हो सकता है। तो इसके लिए आप स्ट्रेचिंग मूवमेंट कीजिए। डिजीनेस और फिटनेस, यानी कि गनूदगी या नींद बेहोशी, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मिकदार में नींद भी आ सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। एक नया चेंज है वो है फॉरगेटफुलनेस, यानी कि चीज़ें भूल जाना। तो कॉमन चीज़ें आप रख के भूल सकते हैं और आपको कुछ बातें दिमाग से निकल जाएंगी। तो ये भी एक माइनर से साइड इफ़ेक्ट है प्रेगनेंसी का। ओकेजनल हेडेक, कभी कभार सर दर्द भी हो सकता है। ये भी हार्मोन के जो लेवल है उसके चेंज अप एंड डाउन होने की वजह से आपको सर दर्द में होती है। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। एडिमा, यानी हाथ पाँव का सूजना, तो ये भी प्रेगनेंसी का साइड इफ़ेक्ट है। इसके लिए आपको अगर पाँव में सूजन है तो पाँव थोड़ी ऊंची जगह पे रख के रेस्ट करना होगा। एक पॉजिटिव चेंज ये है कि आपके नेल और हेयर में बहुत अच्छी ग्रोथ आपको नज़र आएगी। आपके बहुत अच्छे बाल शाइनी हो जाएंगे और नेल्स पहले से भी ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। भूख आप के दौर से आप गुजर रहे हैं, ये हंगर जोन कहलाता है, क्योंकि इसमें आपको नौजिया वगैरह कम होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ खाने का दिल करने लगता है। और ये स्टेज अच्छी है जिसमें आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी अभी तक ग्रोथ सही नहीं हो रही बेबी की, तो आप कोशिश कीजिए कि इस जोन का फ़ायदा उठाइए और अच्छी खुराक लीजिए। लिनिया निगरा, यानी कि काली लाइन, ये पेट में अपेयर हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। तो ये एक टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट है और ये हर फीमेल में नहीं होता, लेकिन मोस्टली वीमेन में हो जाता है। तो इससे बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, ये प्रेगनेंसी ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। एक और है इसमें जो साइड इफ़ेक्ट, वो है प्रेगनेंसी रिलेटेड पेल्विक गर्डल पेन, यानी कि कूल्हों में दर्द होती है। कूल्हों में दर्द होने की रीज़न्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि अब यूट्रस आपके कूल्हों से निकल कर बाहर की तरफ ग्रो कर रही है, तो इस तरह के स्ट्रेचेस वगैरह की वजह से आपकी कूल्हों में भी पेन हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा हो तो उसके लिए भी आप रेस्ट लें। लोअर बैक पेन, यानी कमर के निचले हिस्से में दर्द, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने की वजह से आपकी लोअर बैक पेन होती है। इसके लिए भी हल्के फुल्के स्ट्रेचेस कर सकते हैं। आउटसाइडर नेवल, यानी कि नेवल का पेट से बाहर की तरफ निकल आना, तो ये भी हर फीमेल में नहीं होता, लेकिन अगर आपकी नेवल बाहर की तरफ निकल आई है तो ये आप जान लें कि ये एक टेम्परेरी चेंज है और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होगी तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। नेक्स्ट है साइज ऑफ बेली, यानी कि जो फीमेल है उसके पेट का वजन कितना होगा। तो एज यू नो कि हम आपको डिफरेंट
ڈائیگرام دکھاتے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹ کتنا زیادہ گرو کر چکا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ اتنا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ کے آرام سے بتا سکتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں. تو اس میں آپ اپنی پریگننسی ڈکلیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اب تک نہیں کی تو ضرور کر لیجئے. سائز آف بیبی یعنی کہ بچے کا حجم اس اسٹیج میں کتنا ہوگا. تو ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو ڈفرینٹ فروٹس، ویجیٹیبلس یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کمپیریزن کریں. تو اس اسٹیج میں آپ کا جو بیبی ہے ایک سلائس آف بریڈ کے برابر بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو ریکٹینگل شیپ کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے یا یہ اسکوائر شیپ کے ساتھ پرابلم ہے تو آپ اس کو ایک لوفا کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. لوفا ایک اسپونج ٹائپ چیز ہوتی ہے. اگر آپ کو اس کا بھی نہیں پتہ تو ایک بنانا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اس اسٹیج میں آپ کا بیبی تقریباً ایک نارمل سائز بنانا جتنا ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لینتھ زیادہ اور ویڈتھ کم ہے، یہی حال بیبی کا ہوگا. اس کے علاوہ آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں بیل پیپر کے ذریعے. اگر آپ اب تک میرے خیال میں آپ کو اس کے بارے میں جو ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ کتنی اس کی سائز ہوگا. تو اگر ہم اس کی ایگزیکٹ میئرمنٹس کی طرف جائیں تو اگر ہم اس کی لینتھ سر سے لے کے باٹم تک لیں گے تو یہ تقریباً 16.5 سینٹی میٹر تک ہوگی، اور اگر ہم اس کی سر سے لے کر پاؤں تک کی لینتھ لیں گے تو وہ تقریباً 25.6 سینٹی میٹر ہوگی. تو آپ ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں، الٹرا ساؤنڈ میں آپ کے بیبی کے ویکس بھی بتاتے ہیں، سائز بھی بتا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو جینڈر بھی بتا دیتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹی موٹی اب نارمیلٹیز ہوں تو وہ بھی بتا دیتے ہیں. اس کے علاوہ بیبی کی موومنٹ، اس کی ہارٹ بیٹ، اس طرح کی چیزوں سے آپ کو اکنالج کر دیتے ہیں. چینجز ان بیبی یعنی کہ بچے میں تبدیلی. اس ویک میں جو بچے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ جس طرح میں آپ کو پچھلے ویک میں بتا چکی تھی کہ ورنکس ایک وائٹ کلر کی جھلی اپیئر ہو جاتی ہے تاکہ بیبی کی اسکن کو خطرہ نہ ہو. تو وہ ایک چینج اس سٹیج میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہے ڈیولپمنٹ آف ایئر بونز، یعنی کہ جو انٹرنل ایئر ہوتا ہے وہ اسٹیج میں بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ہڈیاں بن جاتی ہیں جس سے وہ آپ کی آواز سن سکتا ہے اور آپ کی آواز کے اوپر رسپانس بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ شور سے بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ اس وقت لرننگ اور لسننگ پوزیشن کے اوپر آ چکا ہے. تھم سکر یعنی کہ انگوٹھا چوسنا، تو یہ ایک چینج بیبی میں اس سٹیج میں آتا ہے جس میں وہ زیادہ ٹائم اپنا انگوٹھا چوستا رہتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے میں سکل کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، یعنی کہ کسی چیز کو چوسنے کی ایبلٹی بن گئی ہے جو کہ بعد میں اس کو کام آئے گی دودھ پینے کے. اس کے علاوہ ورکنگ ٹیسٹ برڈز یعنی کہ جو ٹیسٹ برڈ ہیں جو منہ میں ہوتے ہیں ذائقے کے برڈز، تو وہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جو امنیوٹک فلوئڈ میں چیزیں موجود ہوتی ہیں بیبی اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، اس کو چکھ سکتا ہے، اور اس کے اوپر ریئیکشن کے فیسز بھی بنا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اچھی چینج ہے بیبی کے اندر. اس کے علاوہ جو بیبی کی اسکن کے اوپر بال اگے تھے وہ اب گرو کرنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ اپنے لینتھ میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اسپیشلی ہیڈ کے بال. تو آپ دیکھتے ہیں جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ اچھے خاصے بال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ایئرز کے اوپر اور فور ہیڈ کے اوپر بھی بال ہوتے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ریموو ہو جاتے ہیں. سلیپ ویک سائیکل یعنی کہ سونے جاگنے کی روٹین. تو اس سٹیج میں بیبی سونے بھی لگتا ہے، جاگنے بھی لگتا ہے. اگر اس سٹیج پہ آپ بیبی کو ایک اچھی روٹین دیں گے تو وہ اسی روٹین کو فالو کرے گا، اور اگر آپ لیٹ نائٹ جاگیں گے تو obviously آپ کا بیبی بھی بعد میں لیٹ نائٹ جاگے گا. تو اس سٹیج میں آپ اپنی روٹین کو خود ٹھیک کیجیے. لو لائنگ پلیسنٹا یعنی پلیسنٹا کا نچلی طرف ہونا. تو بہت ساری بہنوں نے مجھ سے یہ کویشچن بھی کیا تھا کہ ہمیں یہ پرابلم ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ 20ویں ہفتے میں 90% فیمیلز کو یہ پرابلم ہوتی ہے، لیکن جو یوٹرس گرو کرتی ہے اور بیبی ایک طرف اس کو دھکیل دیتا ہے اور یہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے پلیسنٹا، اس لیے اس کے لیے ابھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ بیبی سٹیج میں سومرسالٹ کرنا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ لڑکنا شروع ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ڈائیگرام کے ذریعے دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلا بازیاں لگانا شروع کر دیتا ہے. تو یعنی کہ ڈاکٹرس میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچہ پیٹ میں کھیل رہا ہے، تو یہ ایک اس کی اچھل کود سٹارٹ ہو گئی ہے جو آپ کو موومنٹ کی صورت میں محسوس ہوگی. اس اسٹیج میں بیبی آپ کے دل کی دھڑکن بھی سنتا ہے. تو
کیونکہ اس کے کان ورکنگ پوزیشن میں آ گئے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو چیز وہ سنتا ہے وہ اپنی ماں کے دل کی دھڑکن سنتا ہے. تو یہی اس کی فرسٹ ساؤنڈ ہوتی ہے جو وہ سنتا ہے. اس کے علاوہ وہ انوائرمنٹ میں ہونے والے شور کو بھی سنتا ہے. اگر اسٹیج میں اگر فیمیلز تلاوت کریں تو بچوں کے لیے زیادہ اچھا ہے. میکونیوم پروڈکشن یعنی گرینش بلیک سٹکی سبسٹانس یہ بن جاتی ہے اس کے ڈائجسٹو سسٹم میں، جو کہ اس کے بلیڈر میں اکٹھی ہو جاتی ہے. اور شروع کے جو بچے کو موشن آتے ہیں اس میں اس طرح کا گرین کلر کا لکوڈ ہوتا ہے. وہ بیسیکلی یہی میکونیم ہوتا ہے جو 2-4 موشنز کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اس سٹیج میں اب ہم جو میجرمنٹ بیبی کی کیا کریں گے وہ اس کے ہم سر سے لے کے پاؤں تک کی کیا کریں گے. اس سے پہلے تک جو ہم کر رہے تھے وہ بیبی کے سر سے لے کر اس کی باٹم تک کی ہم میجرمنٹ لے رہے تھے. لیکن اس سٹیج کے بعد سے ہم اس کی میجرمنٹ کو چینج کر دیں گے. جیسے کہ میں نے آج کے میجرمنٹس میں 2 فگرز آپ کو دی تھیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے واٹ ٹو ایٹ، یعنی کہ کیا کھانا چاہیے. تو اس اسٹیج میں جو سیکنڈ ٹرائمسٹر ہے اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کا وزن ٹوٹل تقریباً 15 سے 20 پاؤنڈ تک، اور کچھ فیمیل میں 25 پاؤنڈ تک بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پر جو ویک ہے وہ آپ کے وزن میں جو گین ہے وہ تقریباً 1 سے 2 پاؤنڈ لازمی ہو. اگر وہ نہیں ہو رہا تو آپ کو اس کے لیے اچھی خوراک لینی ہوگی اور اپنے ڈاکٹر سے اس کے لیے گائیڈنس بھی لینی ہوگی. ان ساری چیزوں کے علاوہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو جو بیسک ضروری چیزیں اس ویک میں ہمیں کرنی ہیں وہ میں نے آپ کو ٹاپک وائز ایکسپلین کر دی ہیں. فرسٹ آف آل، اگر آپ نے ابھی تک انوملی اسکین نہیں کروایا جو کہ بچے کی نشو و نما کا اسکین ہوتا ہے تو وہ اب آپ کروا لیں، کیونکہ یہ 15ویں سے 20ویں ہفتے کے بیچ میں کروا لینا چاہیے. اس ٹیسٹ کے ذریعے بچے کی ٹوٹل گروتھ کا اندازہ ہو جاتا ہے ڈاکٹر کو، اور اس میں چھوٹے موٹے جو کوئی پرابلم پیش آ رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر اس کو سمجھ جاتا ہے. جو سونوگرافی میں جو کرواتے ہیں اسٹیج کے اوپر، اس سے بیبی کے فیس، اس کی ڈائجسٹو سسٹم، اس کی بیک بون، اس کی دماغ کی ہر طرح کی چیزوں کی جانچ ہو جاتی ہے ایک دفعہ کہ اللہ معاف کرے کہ کوئی بچے میں ڈس آرڈر ہو تو اس سٹیج میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سونوگرافی اور یہ انوملی اسکین بہت ضروری ہیں. اس سٹیج میں اگر آپ کے بچے جڑواں ہیں تو ان کے سر کی پیمائش کی جاتی ہے. اگر دونوں بچوں کے سر کی پیمائش میں ڈفرینس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں گروتھ پرابلم ہے. اگر دونوں کے ہیڈ کا سائز تقریباً سیم ہو تو اس کا مطلب ہے دونوں ایک اچھی گروتھ پوزیشن میں ہیں اور ایک جیسا گرو کر رہے ہیں. اس اسٹیج میں ایک انٹرسٹنگ کام یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام سوچ سکتے ہیں. آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا نام پیدا ہونے کے بعد کیا رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنڈر آپ کو پتہ چل چکی ہے اور آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیں تو. میرا تو مشورہ آپ کو یہی ہے کہ فیمیل ہو یا میل ہو بیبی ہو، آپ کو دونوں صورتوں میں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اگر آپ کو ماں بننے کا سکھ نصیب کیا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ ایم آئی آن رائٹ ٹریک آف گیننگ ویٹ، کہ کیا میرا وزن صحیح رفتار سے بڑھ رہا ہے. یہ 3 کویشچنس ہیں جو میں بتا رہی ہوں اپنے ڈاکٹر سے کرنے ہیں. اگر آپ کسی اور ملک میں ہیں یا اگر آپ کسی اور شہر میں ہیں اور آپ نے کہیں اور جا کے ڈلیوری کرنی ہے تو آپ کو پلان کرنا ہے کہ میں نے سفر کرنا ہے تو یہ جو ٹرائمسٹر ہے یہ بیسٹ ہے. اس کے علاوہ آپ نے ڈاکٹر سے یہ بھی پوچھ لینا ہے کہ جب میرا نوزائیدہ کوئی بچہ ہوگا تو جس ایریا میں جا رہی ہوں یا میں رہتی ہوں تو وہاں پہ کون سا اچھا پیٹ ڈاکٹر وہ موجود ہے، بچوں کا ڈاکٹر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فنڈس میجرمنٹ ہوتی ہے. فنڈس کیا چیز ہے؟ فنڈس جو ہے آپ کی جو پیلوک بون ہے اس کا اور یوٹرس کے اپر پورشن، جو اپر والا پارٹ ہے اس کا ڈسٹنس ہوتا ہے. یہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس سے بیبی کی گروتھ کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسٹنس اگر زیادہ ہے تو بیبی کی گروتھ کتنی ہے. تو یہ بیسیکلی گروتھ ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے. اس سٹیج میں آپ بیلی سپورٹ بینڈ یوز کر سکتے ہیں، یعنی پیٹ کو سہارا دینے والی بیلٹ. اگر آپ کو کولہوں میں یا کمر میں زیادہ پین ہے تو آپ اس طرح کی بیلٹ یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کو کمفرٹ دے گی اور آپ کو گھر کے کام کاج کرنے میں سہولت ہوگی.
20 ویک کا مطلب ہے 5 مہینے آپ کے ہو چکے ہیں اور تقریباً اب آپ کے 4 مہینے رہ گئے ہیں، تو آپ نے آدھے سے زیادہ تقریباً ٹائم گزار لیا ہے، آدھا کہہ سکتے ہیں آپ اس سٹیج میں، لیکن بیسیکلی 38ویں ویک میں اگر آپ کو پریگننسی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے آدھے سے زیادہ سفر طے کر لیا ہے۔ تو ٹرائمیسٹر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلے سے 3 مہینے تک کا فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے، چوتھے سے 6ویں تک دوسرا ہوتا ہے، اور 7ویں سے 9ویں تک تیسرا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم تقریباً سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہیں، جس میں ہم آپ کو شروع سے لے کے اب تک کی چینجز بیبی میں جو آئی ہیں وہ بتا چکے ہیں۔ ہوپ آپ نے یہ سب کچھ اچھے طرح سے سمجھ لیا ہوگا، اور آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، اور آپ کو کسی طرح کی بھی سائیڈ ایفیکٹس جو پریگننسی کے وہ ہوں گے تو آپ اس سے گھبرا نہیں جائیں گی، بلکہ اگر آپ اکیلی ہیں، اگر آپ دوسری کنٹریز میں رہتی ہیں، آپ کی مدر آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ ویڈیوز آپ کو مدد کریں گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر نہیں کیا تو اب ضرور کیجئے، اور اس کے علاوہ آپ کوشش کیجئے کہ جو آپ کی باہر کے ملکوں میں فرینڈس ہیں، یا جو آپ کی فیملی کی آپ کی کزنز وغیرہ ہیں، تو ان کو ضرور ہی اس چینل کا بتائیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ماں نہیں ہوتی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔